सूरत अल-बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 127 से 130 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत को देखते हैं। व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद, व और इज़ जब, यरफ़अु वो बुलंद कर रहा था, ऊंची कर रहा था। ये वाहिद का सीगा है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर इब्राहीम और इस्माइल दोनों के लिए बोला जा रहा है। यानी ये ग्रामर का रूल है कि अगर एक से ज़ायद लोग आगे जुमले में आने वाले हैं, काम करने वाले, तो बिगनिंग के वक्त वाहिद का सीगा यूज़ हो सकता है। अब इसके रूट वर्ड्स देख लेते हैं। रॉ फ़ा आइन, रॉ फ़ा आ, और इसके लुग़वी मानों में बात आती है उठाना, बुलंद करना, ऊंचा करना, रेज़ करना, लिफ्ट अप करना, ऊंची आवाज़ से बोलना, जैसे रेजिंग द कॉल टू प्रेयर। और इसी तरह आम मानों में ही रेज्ड एन ऑब्जेक्ट, शी रेज्ड हर सन ऑन द बेड, यानी बुलंद करना, उठाना, ऊंचा करना, ठीक है। और इसी तरह ऊंची आवाज़ से बोलना भी। और इन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे रिफ़त का वर्ड हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, नाम रखते हैं रिफ़ा, तो ये वर्ड भी इसी से आ रहा है। इसी तरह राफ़े, बुलंद करने वाला। इसी तरह उर्दू में एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सतह मुर्तफ़ा, तो ये जो मुर्तफ़ा का वर्ड है ये भी इसी से ही आ रहा है, यानी बुलंद जगह, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीम, और जब बुलंद कर रहे थे, उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल क़वाइद, उसकी बुनियादें, और ये जमा है क़ाइद की, और इसके मानों में असूल, प्रिंसिपल्स यानी रूल्स, पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस, किसी भी चीज़ के लिए ये तमाम मानी इसमें आ जाएंगे। कवाइद यानी कोई रूल्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, ठीक है जी। मिन अल बैत, मिन से प्रपोजिशन है, बैत घर के, यानी अल्लाह के घर के। वा और इस्माइल अलैहिस्सलाम, रब्बना ए हमारे रब, रब्बा प्लस नून अलिफ ना दमीर है वी के लिए जो यूज़ होती है, रब्बाना ए हमारे रब, तकब्बल एक्सेप्ट कर, हमसे कबूल कर, क़ाफ बा लाम का बला, पीछे भी इसकी डिटेल हुई है, तो ये इसके रूट वर्ड्स हैं क़ाफ बा लाम, और इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ये तकब्बल, ये फ़ेल अमर आ रहा है, ठीक है, तो यानी एक्सेप्ट कर, कबूल कर। और कबूल करना का वर्ड हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह इससे इस्तकबाल, यानी किसी को रिसीव करना, इस्तकबाल करना किसी का। और कबूल का वर्ड सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 में ज़रूर देखिए, उसमें भी आया है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, यानी फ़तक़ब्बला वही क़ाफ बालाम, बस उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बारे में बात कर रहे हैं। फ़तक़ब्बलहा यानी मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। रब्बुहा बिक़बूलिन, फिर अगेन उन्हीं रूट वर्ड से बिक़बूलिन, यानी बेहतरीन अंदाज से अल्लाह ने कबूल किया, अल्लाह उनसे यानी राज़ी हो गया। और जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 42 में ये बात कही कि ए मरियम, आपको अल्लाह ने चुन लिया है, चूज़ कर लिया है, पाक कर लिया है, और चुना है अला निसाइल आलमीन, यानी आपको तमाम जहान की औरतों पर चुन लिया है। तो ये है अल्लाह ताला का बिक़बूलिन हसनिन, यानी बेहतरीन तरीके से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। और ये वर्ड हम आम भी इस्तेमाल करते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह आपसे और हमसे कबूल फरमाए, ठीक है ना, ईद आइन के मौका पर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मिन्ना हमसे, यानी यहाँ पर भी वो दुआ कर रहे हैं दोनों बाप बेटा कि ए रब तू हमसे कबूल फरमा। इन्नका बेशक तू, अंता तू, फिर अगेन दमीर है, अस्समीउल अलीम, समी सुनने वाला, सीन मीम आइन से आ रहा है, समा से, यानी सुनने की सलाहियत रखना, समा, और समात का वर्ड भी इसी से आता है। समी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुनने वाला, अल अलीम इल्म रखने वाला, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला। और इल्म की डिटेल भी पीछे मैं दे चुकी हूँ कई जगह पर। आइन लाम मीम से कितने वर्ड्स बनते हैं, तालीम, आलिम, इल्म, मुअल्लिम। अब देखना यह है कि इस आयत से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। बड़ी अहम बात, ठीक है, बड़ी अहम बात, क्या भला, यानी देखें कि दोनों बाप बेटा तो बैतुल्लाह की, अल्लाह के घर की बुनियादें खड़ी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और वो फिर मांग क्या रहे हैं,
ربنا تقبل، یعنی پہلی بات وہ کر رہے ہیں اپنے گڈ ڈیڈز کے بعد کہ یا رب تو قبول کر لے، تو ایکسیپٹ کر لے ہم سے، ٹھیک ہے، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، تجھے پتہ ہے اندر دلوں کا حال کیا ہے، نیتیں کیا ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں میسج یہی ہے کہ کوئی بھی عمل کر لیں، ہم کتنا بھی کوئی نیک عمل کر لیا، اب اس کے بعد فخر نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فخر، شیخی خوروں کو اللہ نہیں پسند کرتا، یہ اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں۔ تو کیا کرنا ہے؟ عاجزی اور ہمبلنس، یعنی اپنے کسی بھی گڈ ڈیڈ کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، یا رب تو قبول فرما لے۔ اچھا، ایک اور کام بھی ہم کرتے ہیں، دیکھیں ذرا، جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اب دیکھیں نماز ہم نے اپنے تو بڑا ایک کام کرتے ہیں، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر ہے، ٹائم لگایا اس پر، لیکن اس کے بعد جب ہم فرائض پڑھ لیتے، فرائض کے بعد کے اذکار آپ کو پتہ ہے نا، بعد کے اذکار میں کیا آتا ہے؟ 3 بار اللہ اکبر کہنا اونچی آواز سے، مرتفع صوت سے، ٹھیک ہے، اب رفع یعنی بلند کرنی ہے، ٹھیک ہے، یاد آپ کو یاد دہانے کے لیے پیچھے سے لفظ لیا میں نے، تو اپنی آواز کو ہم یعنی بلند آواز سے ہم اللہ اکبر 3 بار کہتے ہیں، اور پھر اس طرح استغفر اللہ 3 بار، کیوں؟ یہ اذکار میں آ رہا ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، پھر اس طرح کچھ اور اذکار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال بات کیا ہو رہی ہے کہ بھی آپ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر آپ نے کہا، اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو ریز کیا، پھر آپ نے استغفار کیا، اللہ سے مغفرت مانگی، حالانکہ کہنے کو تو دیکھیں آپ نے تو کام کر لیا ہے، آپ جو اللہ نے کہا تھا آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن نہیں، ہم نے وہ اللہ کا، جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ تم میرا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی تم اتنا تو واتقوا ما استطعتم، یعنی اللہ نے کہا اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو ہم نمازوں میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ صحیح طریقے سے ان نمازوں کا وہ ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے جو اس بندہ مومن کی نماز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کتنی ہی، کہیں نہ کہیں کیا بلکہ ڈھیروں ہی کوتاہیاں اور غلطیاں ہم کر رہے ہوں گے، تو اسی لیے اس گڈ ڈیڈ کے بعد بھی ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے جو ہم سے خطا ہوئی، یہ نہیں اپنے ہم عمل پہ ہم اترا نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی میسج ہمیں قرآن کریم سے ان دونوں انبیاء سے یعنی ان کی دعا سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور اجعلنا بنا دے ہمیں یا کر دے ہمیں، اور یہ بھی فعل امر ہے، اجعل پلس نہ، ٹھیک ہے، اگر ہم واو کو ہٹا دیں نا تو پھر ہم زیر دے کر شروع کریں گے، اجعل فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حکمیہ جملہ ہے، اجعل یعنی کر دے ہمیں، نون الف نہ، ہمیں مسلمین مسلمانوں میں سے، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سین لام میم سلم سے آ رہا ہے، اور اس کی ایک سے زائد معنی ہے، یعنی ایک تو بات یہ آتی ہے کہ کسی کا اطاعت گزار ہو جانا، سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے پوری طرح اپنا سر جھکا دینا، یعنی جو اللہ کی حدود ہیں، جو فرائض اللہ نے کہہ دیے اب ان کے آگے ہم پوری طرح جھک گئے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے اب اسی پر ہی عمل ہوگا، اپنی خواہشات، اپنی جو ڈیزائرز ہیں وہ اب پس پشت، وہ اب پیچھے ڈال دیں، اپنے دل و جان سے سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے مسلم، سرنڈر کر دینے والا، اللہ کا اوبیڈینٹ۔ پھر اسی طرح اس کے دوسرے معنی آتے ہیں کسی چیز کا نقص سے پاک ہونا، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہونا، پرفیکٹ ہونا کسی چیز کا، فری فرام اینی فالٹ، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، صحیح سالم، سالم کہتے ہیں نا ہم، کسی چیز کا بالکل ٹھیک ہونا، پرفیکٹ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں وہ بالکل صحیح حالت میں ہے، صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی سے ورڈ آ رہا ہے، سلم سے، اور اسی طرح سلام کا جو ورڈ ہے وہ بھی اسی سے، انہی روٹ ورڈ سے، یعنی اس کا مطلب ہے پیس، سیکیورٹی، سلامتی کے لیے ورڈ آتا ہے سلامہ، یہ بھی عام زبان میں یہاں پر عربز یوز کرتے ہیں کہ توصلی بالسلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ تم پہنچو، ٹھیک ہے، بالسلامتی اگر وہ آخر میں تائی مربوطہ لگتی ہے، اور اسی سے بہت سارے اور بھی ورڈز بنتے ہیں، جیسے ایک ورڈ ہے استلمتو کہ میں نے ریسیو کر لی۔ تو بہرحال آپ اتنا ہی یاد رکھیے کہ سلم اس کے روٹ ورڈز ہیں سین لام میم، اور اس سے بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سلام، سلامتی، سالم ہونا یعنی کسی چیز کا صحیح درست حالت میں ہونا،
اور دوسرے معنوں میں سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں جھک جانا پوری طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ہے لکا، یعنی اے رب تو بنا ہمیں مسلمین، مسلمانوں میں سے، لکا جو تیرے لیے، یعنی تیرے آگے سر جھکانے والے ہوں، سرنڈر کرنے والے ہوں، لکا لا کا، وا اور من سے، ذریاتنا، ذریاتی کی ڈیٹیل پچھلی ہی ویڈیو میں ہو چکی ہے، ہماری اولادوں میں سے، یعنی ہماری اولادوں کو بھی مسلمین یعنی مسلمانوں میں سے کرنا، امتم مسلمتن یعنی فرما بردار امہ، یہ یہاں پر موصوف اور صفت ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے، امہ موصوف ہے اور مسلمتن صفت ہے۔ جیسے آپ ایڈجیکٹیو لے لیں، بات ایڈجیکٹیو کسی کی صفت بیان کرنی، ٹھیک ہے جی۔ امتم مسلمتن یعنی ایک فرما بردار امت، لکا تیرے لیے، وا اور آرینا دکھا ہم کو، یہ بھی فعل امر ہے، آری، اور نون الف نا ضمیر ہے، بار بار آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ، اب تو بھولنے نہیں چاہیے۔ وہ آرینا دکھا ہمیں، مناسکنا، مناسکنا، مناسک پلس نون الف نا، مناسک یعنی طریقے، اور اس کی واحد ہے منسک، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون سین کاف، نسک، اور اس کے لغوی معنوں میں بھی ایک سے زائد میننگ ہوں گے، یعنی ایک تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، پلیئر کے لیے قربانی کرنا، جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ورڈ ہی دیکھتے ہیں، نسکی یعنی میری قربانی، نسک، ٹھیک ہے نا، نون سین کاف۔ اسی طرح دوسرے معنی اس کے اطاعت اور عبادت کے کام، ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں نا، جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی ہوگی نا، اس کے نام پر ہوگی، کسی غیر اللہ کے نام پر تو نہیں ہوگی۔ تو انہی روٹ ورڈ سے ورڈ مناسک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد حج کی وہ جگہیں جہاں حج کے اعمال و ارکان ادا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جگہیں، شاعر یعنی شاعر اللہ، جیسے ہم سورۃ الحج میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں، اب اس سے مراد جیسے میدان عرفات، مزدلفہ، منی اور مکہ، اور اسی طرح باقی تمام ارکان اور اعمال جو حج میں کیے جاتے ہیں وہ سب مناسک حج کہلاتے ہیں، یعنی حج میں عبادت کرنے کی جگہیں اور طریقے تمام مناسک حج میں آ جائیں گی، یہ بات ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ یہ ورڈ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی ہمیں طریقے بتلا اپنی عبادت کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہمیں معاف فرما۔ توبہ کا جو ورڈ ہے تا الف با، تابا، اور یہ کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آپ پڑھیں گی، وَتَابَ عَلَيْهِمْ، پیچھے ہی ہم نے پڑھا نا جب آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، پھر کیا ہوا، فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی وہ اللہ نے ان کی طرف رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تابہ پلٹنا، اس کے ایک سے زائد معنی ہے، یاد رکھیے گا، اسی سے توبہ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، تابہ یتوبو، اور توبہ یعنی پلٹنے والا، توبہ ریپینٹ کرنے والا، سینر جو ریپینٹ کرتا ہے، اور اسی طرح پلٹنے والا بھی۔ اب فتاب علیہ، وہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے لیے، تو یعنی اللہ ان کی طرف پلٹا، اللہ نے رجوع کیا، اللہ نے ان کی طرف توجہ کی، ٹھیک ہے، تو توجہ کرنا، ریپینٹ کرنا، ٹرن بیک کرنا، پلٹنا کسی چیز کی طرف، تو یہ سارے معنی اس میں آئیں، تو اس کو یہیں سے یاد رکھیے تو بڑا اچھا رہے گا۔ توب، اور ہمیں یہ فعل امر ہے لیکن وہی تابہ سے، توبہ، تابہ، یتوبو، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَتُوب، یعنی تو ہماری طرف پلٹ اور ہم سے درگزر فرما، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَتُوب، اور تو ہماری طرف پلٹ، متوجہ ہو، علینا ہماری طرف، علا پلس نون الف نا ہماری طرف، انکا بے شک تو، انت التواب الرحیم، انتا تو ضمیر ہے اگین، تواب بھی اسی سے ہی آ رہا ہے، یہ وہی روٹ ورڈز توب سے، تا الف با، تابا، تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، توبہ کا بھی ورڈ بھی اسی سے آیا، اور تواب توبہ قبول کرنے والا، اگین اینڈ اگین، یعنی دیکھیں انسان خطا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر قبول فرما لیتا ہے، تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے، رحمیم، رحم سے آ رہا ہے یہ ورڈ، اور یہ فاعل کے صیغہ پر ہے، ایک دوسرا باب ہے فاعل، یعنی ایسی اس کی رحمت ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ جاری رہنے والی، بہنے والی، ہمیشہ رہنے والی،
جس کو دوام ہے، فار ایور، ایٹرنٹی. اور اس کی ڈیٹیل بھی میں نے سورہ فاتحہ یعنی پہلی ویڈیو میں آپ کو اس کی اور مزید ڈیٹیل مل جائے گی. اسی سے بہت سارے ورڈز بھی بنتے ہیں، رحم سے رحمان، رحیم، رحمہ اور رحمہ. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، وا اور ابعث، یہ بھی فعل امر ہے. ٹھیک ہے جی، اب میں نے کسرہ دی، اب آپ کو میں نے بتا دی کہ فعل امر حکمیہ میں کسرہ دے کر ہم اگلے یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کو جوڑیں گے. ٹھیک ہے، وا اگر آپ وا باس کہیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ وا کو ہٹائیے تو پھر آپ ابعث یعنی کھڑا کر، بعثا سے، بعثا مطلب بھیجنا، کھڑا کرنا، پھیلانا، نشر کرنا. ٹھیک ہے نا، بعثا فیہم بھیج، ان میں اٹھا، ان میں فیہم، فی پریپوزیشن، ہم ان میں ضمیر ہے، ان میں بھیج، رسولاً ایک رسول. ٹھیک ہے، رسولاً تنوین آ رہی ہے، رسولاً ایک رسول یعنی کہ ایک ایسا رسول بھیج، من ہم انہی میں سے ہو، من سے، ہم ضمیر ہے، انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں تا، لام، واو، تلاوہ، اور میننگ ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا اور بلند آواز سے قرآن کریم کا پڑھا جانا، یہ بھی تلاوت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کی ڈیٹیل بھی کئی بار پیچھے میں کر چکی ہوں. یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی پلس کا، آیات آیا کی جمع ہے، ایک آیا اور آیات جمع. ٹھیک ہے نا، تو یہ غلطی کرتی ہیں خواتین جب وہ ریسیٹیشن کرتی ہیں، تو اگر کسی کو کھینچ دیا ورڈ کو تو اس کو جمع کو واحد کر دی یا واحد کو جمع کر دیا. تو اب یا الف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آیاتکا تیری آیات، وا اور یعلمہم وہ ان کو سکھائے، یعلم علم سے آ رہا ہے، یعلم وہ سکھائے، ہم ان سب کو، الکتاب یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، اور جب بھی قرآن کریم میں آپ کتبہ کا ورڈ پڑھیں گی نا، جیسے کہ آپ پڑھتی ہیں کتبہ علیکم الصیام، کتبہ یعنی لکھے گئے، فرض ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی چیز کتبہ کے معنوں میں آ رہی ہے، کتبہ علیکم الصیام یا کتبہ علیکم القتال، تو وہ ہے فرض ہو جانا، واجب، واجب. ٹھیک ہے، اب یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، والحکمہ اور حکمہ سے مراد حدیث ہے. یعنی بات کیا آ رہی ہے کہ تلاوت آیات، تلاوت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں تلاوہ آنی چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا کیسے یہ آنا چاہیے. پہلی بات آ رہی ہے نا، یتلو علیہم، ان پر پڑھیے آیات، قرآن کی آیات پڑھیے ان پر. اب ان کو سکھائیے کہ قرآن میں ہے کیا ہے، یعنی کہا کیا گیا ہے، واجبات کیا ہیں اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، اب ان کو بتائیے. تو بہت سی اہم باتیں اس ایک آیت میں سمو دی گئی ہیں. اور کیا پتہ چل رہی ہے بات کہ پہلی چیز کیا آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے، یعنی وہ بھی آپ نے اللہ کی خاطر کرنی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اور پڑھیں گی تو قرآن کریم آگے سمجھ آئے گا نا. جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو قرآن کی طرف ہمیں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم غلط ملت پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے یہ تجربہ کر کے کہ آپ کا دل بھی نہیں مائل ہوتا پھر، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے قرآن کریم، یعنی ایک تو انسان کو اسٹرگل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اجرین، ڈبل اجر ہے اس کے لیے، وہ تو کوشش تو کر رہا ہے نا، ایٹ لیسٹ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو کوشش ہی نہ کرے تو پھر اس پر کیا اس کی حالت ہے کہ اس کو پھر وہ لگن بھی نہیں آتی، اس چیز کی طرف لذہ بھی نہیں ملتی. یعنی عبادت میں بھی لذہ ملتی ہے نا آپ کو، آپ انجوائے کرتے ہو. تو اب ایک چیز تو یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی جو تلاوہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ سے اجر و ثواب کا حاصل کرنا. اور اگر اس کا مفہوم بھی آ جائے، اس کا میننگ آ جائے، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اللہ کی مومنوں سے، تو اگر ہمیں اس چیز کا فہم آ گیا، سمجھ آ گئی، تو پھر تو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے حق میں سے ہے، یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ قرآن کریم کا حق ہے ہم پر. کتنے سال دوسری پڑھائیوں میں ہم نے سپینڈ کر دیے، اپنی زندگیاں گال دیں دنیا کی پڑھائی کی خاطر. تو اللہ کی کتاب کو اگر نہ سیکھا تو زندگی تو بیکار گئی. تو بہرحال جی یہ تھوڑی ڈیٹیل تھی، میں نے آپ کو دے دی. بس آگے چلتے ہیں.
کتاب سے مراد قرآن کریم ہے یہاں پر، اور حکمہ سے مراد حدیث ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو وہ پاک کرے، یوزکی پلس ہم، ٹھیک ہے۔ یوزکی کا جو ورڈ ہے زکا سے آ رہا ہے، زا کاف واو، اور اس میں ایک حرف علہ ہے ناقص واوی، یعنی واو جو آخر میں آ رہی ہے حرف علہ ہے، اور حرف علہ کی وجہ سے اس میں چینجز آ جاتی ہیں، اور یہ زکا وا سے زکا یا ہو گیا، یعنی زکا یا اور یوزکیو، لیکن اب پھر اس میں چینجز آتی ہیں تو وہ زکا یا کے اوپر الف مکسورہ، زکا اس نے پاک کیا فعل ماضی میں، اور یوزکی وہ پاک کرتا ہے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرے، پیور کرے ان کو، ان کی پیوریفیکیشن کرے ان کے نفس کی۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے بڑھوتری ہونا، بڑھنا کسی چیز کا، گرو ہونا۔ زکوٰۃ کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ پڑھتے ہیں نا، زکوٰۃ، تو یہ بھی اسی سے آ رہا ہے، یعنی مال کی پاکی ہو جانا، ٹھیک ہے، اور مال کا گرو ہونا، بڑھنا بھی، سبحان اللہ۔ یعنی اس زبان میں اگر ایک سے زائد آپ کو ایک لفظ کے معنی ملتے ہیں تو اللہ نے سبحان اللہ ان کو فٹ بٹھایا ہوا ہے جہاں جہاں پر بھی قرآن کریم میں یوز ہو رہے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا مطلب خالی یہ نہیں کہ وہ مال کو پاک کرے گا، بلکہ مال کو بڑھائے گا بھی، یہ بھی اس میں میننگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو وہ پاک کرے، اِنَّكَ بے شک تو انت العزیز الحکیم، عزیز یعنی غالب آنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے۔ پھر آگے ہے وا اور من یرغبو، من یہاں پر شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو، لیکن کون کے معنوں میں آئے گا، ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَن یرغبو، کون ہے جو، یرغبو منہ موڑے، رغبہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور اسی سے رغبت کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، رغبت کرنا، اس چیز کی طرف بڑھنا، توجہ کرنا، لیکن یہاں پر رغبہ کے معنی بے رغبتی کرنا، یعنی توجہ نہ کرنا، مائل نہ ہونا، اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی ہم تو اردو میں استعمال کرتے ہیں رغبت، یعنی اس چیز کی طرف بڑھنا، اس چیز کی طرف توجہ، کنسرن ہونا اس چیز کا، لیکن یہاں پر اب معنی الٹ کیوں ہو گئے ہیں، اپوزٹ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا، وجہ یہ کہ راغبہ کا صلہ عن ہو، آگے عن آ رہی ہے بات۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے جیسے عربی زبان جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پریپوزیشن جب آگے چینج ہوتی ہے نا، انگلش میں بھی یہ بات ہے، جیسے آپ کال آف اور کال آؤٹ فرق آتا ہے، جیسے بریک آؤٹ اور بریک آف ہو جانا، دیکھیں فرق کیا آیا ہے آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے، کہ بریک آف اور بریک آؤٹ، بریک آؤٹ کا مطلب ہے آؤٹ آ گیا تو مطلب ہے کہ وبا پھیل گئی، کسی وبا کا پھیل جانا، اور بریک آف ہو جانا یا بریک اپ ہو جانا، کسی دو چیزوں کو آپس میں، دو پارٹیز کا آپس میں بریک اپ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ورڈ تو بریک ہی آیا فرسٹ تو، لیکن آگے پریپوزیشن کی وجہ سے میننگ چینج ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب راغبہ ویسے تو مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں پر اپوزٹ اب کیوں ہو گیا، کیونکہ آگے ان کا ورڈ آ رہا ہے، آگے پریپوزیشن ان آ رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ، ٹھیک ہے جی، ام ملت، اس طرح کئی عربک کے ورڈ ہیں کہ جب ان کی جو آگے پریپوزیشن چینج ہوتی ہے نا تو ان کے معنی الٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بڑی سمپل مثال ہے اس کی، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا قرآن کریم کے حوالے سے کہ یا رب تو ہمارے حق میں اس کو حجت بنا قیامت کے دن، تو اس طرح عربی میں کیا ورڈ آتے ہیں، وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، ٹھیک ہے، یا لی کا ورڈ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں، وَجْعَلْهُ لی، میرے لیے اس کو، یعنی میرے حق میں اس کو حجت بنا، لا حجتاً علینا، یعنی ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنانا، یعنی یہ ہمارے اگینسٹ گواہی نہ دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیں فرق کیا آیا ہے، آپ نے پہلے کہا ہے وَجْعَلْهُ لی، میرے لیے اس کو حجت بنا دے، اور ساتھ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا علینا، یعنی ہمارے اوپر نہیں، یعنی ہمارے اگینسٹ اس کو حجت نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرق تو صرف اتنا ہی آیا، علا کا جو ورڈ ہے نا، عین لام یا، یہ بھی پریپوزیشن ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اگینسٹ بات چلی گئی، یعنی کہ آپ کے اگینسٹ جانے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، ملت ابراہیم، ملہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین، یعنی ان کا دین کیا تھا، ان کی شریعت کیا تھی، ونس اللہ کی، توحید، یعنی ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ مگر، ایکسیپٹ من جو صفحہ نفسہ، صفحہ
یعنی بے وقوف، نفسہ ہو اپنے نفس کو بے وقوف بنائے، اور صفی کہتے ہیں ایک بے وقوف کو، سین فا یا صفی، ٹھیک ہے، ایک بے وقوف کو کہتے ہیں، اور السفہاء زیادہ سارے بے وقوف، پیچھے بات گزر چکی ہے، السفہاء جمع ہے صفی کی، ٹھیک ہے۔ اب صفیہ یعنی جو بے وقوف بنائے نفسہ اپنے نفس کو، اور لقد یقیناً استفیناہ، استفا پلس نون الف نا پلس ہو، کھول کے اگر اس ورڈ کو ہم دیکھیں گے، استفا یعنی اس نے چن لیا، اب نون الف نا ہم نے، استفینا ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا فی میں، الدنیا دنیا میں، اور یہ ورڈ دال نون یا سے آ رہا ہے دنا، اور اسی سے ورڈ ادنا بنتا ہے، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے قریب کی چیز اور ادنا چیز، کم تر چیز، حقیر چیز اور قریب کی، تو دنیا میں دونوں باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، حقیر چیز ہے اللہ کے نزدیک، اور قریب کی چیز یعنی ہمارے لیے وہ قریب کی چیز ہے، ہمیں دور کی چیز نظر نہیں آ رہی، دنیا ہمارے پاس ہے اس لیے ہم دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ الحیات الحاضرہ، ٹھیک ہے، یعنی جو حاضر ہے، جو سامنے ہے، موجود ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے، اقصیٰ الآخرہ، یعنی اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ جو ہے آخرت ہے، دور کی چیز، نظر نہ آنے والی چیز جو کہ موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ رہنے والی۔ اچھا جی، آگے ہے وا اور انہو، بے شک وہ، یعنی ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرہ میں، آخرت میں، یعنی آخرت میں وہ، لَمِنَ الصالحین، لام یہاں پر تاکید کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی وہ لازمی ہوں گے من الصالحین، لام پلس من، ٹھیک ہے، دو پریپوزیشن آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ لازمی ہوں گے من الصالحین، من سے الصالحین، صالحین میں سے، یعنی صالح کی جمع، نیک لوگ، صالحین جمع صالح، ایک نیک شخص، اور یاد رکھیے صالح کے معنی اور بھی ہیں، یعنی کسی چیز کا مناسب ہونا، صحیح ہونا، درست حالت میں ہونا، قابل استعمال ہونا، کسی بھی نقص اور عیب سے پاک ہونا۔ تو جی یہ رہی آپ کے لیسن کی ڈیٹیل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔